क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मजीद उदु इला सबील रब्बिका बिल हिक्मह वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक व रहमत व रहम अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व नबिय्यना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ तलबाए किराम और मुअज़्ज़ज़ असातिज़ाए किराम, ये मेरे लिए सादत की बात है कि मैं अपने मादर इल्मी में अपने दोस्तों से अपने असातिज़ा की सरपरस्ती में मैं गुफ्तगू हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के दिलों में इखलास की शमा रोशन फरमाए और हम सब से वो काम ले जिसमें उसकी रज़ा पोशीदा हो। हज़रत क़िबला ने मेरे मुतालिक जो कुछ भी कहा, ये ठेठ उनका बड़कपन है, असल असागिर नवाज़ी जिसे कहा जाता है उसका मज़हर है। और शायद हो सकता है कि हमें दौरान तालिब इल्म में एहसास ना हो। असातिज़ा अशरफिया का यह मुमताज़ पहलू है कि उनके अंदर कुशादा ज़रफ़ी बहुत है। आम मदरसों में हम देखते हैं कि जब तक बड़े हज़रत अपने शागिर्दों को मौली साहब नहीं कह लेते तब तक ऐसा लगता है कि कई बार शागिर्दी का और उस्तादी का हक़ अदा नहीं हो पाता। यहाँ असातिज़ा में बहुत अलग मिजाज पाया जाता है। इनका बड़ापन, अपने छोटों को नवाजना, कुशादा ज़रफ़ी, दर्दमंदी और तक़वा, ये तमाम चीज़ें इन बुज़ुर्गों में नज़र आती हैं और ये सब हम सब के लिए आइडियल चीज़ें हैं जिन्हें हमें ढंग से कॉपी करना चाहिए। अल्लाह हमें तौफ़ीक़ भी अता फ़रमाए और शऊर भी। चूँकि एक बहुत ख़ुसूसी महफ़िल है तो मुझे जो उन्वान दिया गया है मैं चाहूँगा कि उस उन्वान पर तयशुदा वक्त में कुछ बातें गोशे गुज़ार करूँ। मेरा मौज़ू ये है कि असर हाज़िर में जो नौ फ़ारिग़ीन मदारिस हैं उनके सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं और उनकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। मुख्तसर में आसान लफ्ज़ों में समझें तो हम सब की, नौ फ़ारिग़ीन ही नहीं बल्कि तमाम उलमा की, मज़हबी तबक़े की उमूमी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, चैलेंजेस क्या दरपेश हैं, वो सबको दरपेश हैं, चाहे नए हों या पुराने हों। और पुराने ज़माने के मुकाबले में नए ज़माने में चैलेंजेस की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। और एक दूसरा उन्वान जो अगर हम ज़राफ़त के लहजे में कहें तो देते देते बच गए, वो उन्वान यह था कि असरी जामियात की तरफ तलबा का बढ़ता हुआ रुझान। ये मेरा मौज़ू नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ़ यहाँ पर इससे मुताल्लिक़ सिर्फ इतनी सी लबकुशाई करना चाहूँगा कि कई मरतबा हमारे तलबा में असरी जामियात की तरफ गैर ज़रूरी रुझान भी बढ़ा है। और हमें कई बार ऐसा लगता है कि जैसे यूनिवर्सिटीज़ का रुख करते ही गोया हम बरसरे रोज़गार हो जाएंगे और निहायत खुशहाल ज़िंदगी हो जाएगी। ये भी एक किस्म का फ़ोबिया है और ये भी एक मरऊबियत की दलील है। ऐसा कुछ है नहीं। मुल्क में बेरोज़गारी का आलम यह है कि मामूली सी नौकरी निकलती है, 400 सीटें होती हैं, 16 लाख लोग अप्लाई करते हैं। और दिल्ली की सड़कों पे आप जाके देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि बेशुमार लोग PhD किए हुए अपनी डिग्रियां अपनी झोली में लिए घूमते हैं, कोई पुरसान हाल नहीं होता। इसलिए हम सबको मरऊबियत के एहसास से निकल कर के अपने आप को प्रैक्टिकल बनाना चाहिए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर इल्म दीन की फ़जीलत से हम सबको नवाजा है तो इसे अपने लिए सबसे बड़ी सआदत समझना चाहिए। और जिस परवरदिगार ने इल्म की नेमत से नवाजा है, जिसने ज़िंदगी की सांसें भीख में अता फ़रमाई हैं, वो 2 वक्त का निवाले भी अता फ़रमाएगा। हमें ये यकीन भी रखना चाहिए। उसका इरशाद है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। तो हम सबको अपने दिलों में तक़वा पैदा करना चाहिए और हालात ज़माने से कतन मरूब नहीं होना चाहिए। अब जो मेरा मौज़ू है कि मदारिस के फ़ारिग़ीन को क्या क्या चैलेंजेस दरपेश हैं और उनकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, तो अज़ीज़ दोस्तों, चैलेंजेस की एक लंबी लिस्ट है। फ़िक्री और नज़रियाती चैलेंजेस सबसे ज़्यादा दरपेश हैं और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक भी हैं। इको बंद कर दीजिए। सबसे ज़्यादा ख़तरनाक भी हैं। और फ़िक्री और नज़रियाती जो चैलेंजेस हैं
ان چیلنجز میں اس زمانے کا بڑا چیلنج ہے الحاد، ایتھزم۔ اتنا گمبھیر چیلنج ہے یہ کہ ابھی گزشتہ دنوں ایک سروے پڑھنے میں آیا، اس میں بتایا گیا کہ ملحدین کی کتابوں کی سب سے زیادہ کھپت عرب دنیا میں ہو رہی ہے، اور اس وقت عرب دنیا کا عالم یہ ہے، عرب دنیا کا سروے تھا، عرب دنیا کا عالم یہ ہے کہ وہاں کا ہر چوتھا انسان الحاد کے دائرے پہ کھڑا ہے، اور اس کا بیسک ریزن یہ ہے کہ بادشاہت کی وجہ سے لوگ بادشاہوں کا تو کچھ نہیں بگاڑ پاتے ڈکٹیٹرشپ کی وجہ سے، لیکن جو بادشاہت کا غصہ رہتا ہے وہ نزلہ اسلام پر اترتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اوپر سے برقع پوش عورتیں اندر سے نہایت بے حیا ہوتی ہیں، اور بظاہر پردہ داری والا نظر آنے والا گھر بے حیائی کا مرکز ہوا کرتا ہے، اور بظاہر مسجدوں کے آگے پیچھے گھومنے والے لوگ جب یورپ میں پہنچتے ہیں تو بھول جاتے ہیں کہ ہم مسلمان بھی ہیں۔ تو یہ صرف عرب دنیا کا چیلنج نہیں، ہر دنیا میں ہر طرف الحاد بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، یورپ اس کی چپیٹ میں بہت پہلے سے ہے، اب اس وقت اس کا رخ انڈیا کی طرف بھی بہت تیزی سے ہے، اور رونا یہ ہے کہ پہلے ملحدین کو انڈیا میں پلیٹ فارم نہیں ملتا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انڈیا کا اپنا نیچر آستھا کا ہے، ناستکتا کا نہیں، یعنی یہاں کے رہنے والے کسی نہ کسی مذہب پر یقین رکھتے ہیں، چاہے کسی بھی مذہب کو مانیں، اور ملحدین وہ ہیں جو تمام مذاہب کا انکار کرتے ہیں۔ تو اس آستھا والے ملک میں ناستکتا کے پرموشن کی گنجائش نہیں تھی، ایسے لوگوں کو دبایا کچلا جاتا تھا، لیکن گزشتہ کچھ سالوں میں یہ پریکٹس ہوئی ہے کہ جتنے بھی ملحدین ہیں ان کا ڈائریکشن اسلام کی طرف کر دیا گیا ہے، تو جو مذہب کے خلاف غصہ ہوتا ہے وہ غصہ مذاہب کے خلاف نہیں، اسلام کے خلاف اترتا ہے، اور ایسے تمام لوگ ٹارگٹ کرتے ہیں اسلام کو۔ مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ایسے بڑے ملحدین کا، ان کو ٹیلی ویژن کا پلیٹ فارم مہیا کروایا جاتا ہے، ان کو پرنٹ میڈیا کا پلیٹ فارم مہیا کروایا جاتا ہے، اور سوشل پلیٹ فارم یعنی ڈیجیٹل پلیٹ فارم تو ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں، ان کی فالوونگ اسپیشل طور پر بڑھائی جاتی ہے، انہیں سہولیات دی جاتی ہے، اور انہیں ابھارا جاتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے واٹس ایپ گروپ یا فیس بک گروپ میں جائیں، شامل ہوں، اور وہاں سوالات رکھیں، اور جب ذہنوں میں کلبلاہٹ پیدا ہو تو ان لوگوں کو ڈائیلاگ تک لے کے آئیں، اور جب اوپن مذاکرہ ہو، مباحثہ ہو، تو وہاں پر الحاد کا جتنا بھی مواد ہے سامنے پیش کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان شکوک و شبہات کے شکار ہوں اور الحاد کی طرف راغب ہوں۔ تو ایسا تیزی کے ساتھ کیا گیا اور کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک بڑا چیلنج ہے الحاد کا چیلنج۔ لبرلزم کا چیلنج ہے، حد سے زیادہ لبرل ہونا، اور رونا تو یہ ہے کہ لبرلزم خاموشی کے ساتھ اہل مدارس کی طرف بھی راغب ہے، یعنی مدرسوں کے پڑھے لکھے لوگ بھی جن پر بہت زیادہ جن کا مزاج تقوی کا نہیں ہے، ہم یہ پائیں گے کہ کئی مرتبہ ان کے اندر بھی ایسی مداہنت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ انہیں لبرلزم کی طرف لے جاتی ہے۔ یعنی اب ایک عمومی مزاج پیدا ہو گیا ہے جو ایتھوپیا سائیڈ کا تھا کہ جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، جب کھائیں گے تو بسم اللہ پڑھ لیں گے، اور ایسے اسلام کو اچھا اسلام مانا جاتا ہے۔ جیسے انڈیا میں بھی کچھ بڑے لوگوں کا نام لے کے کہا جاتا ہے کہ ہمیں مسلمان چاہیے فلاں آدمی جیسا، جو بڑے لوگ جو ان کے مزاج کے مطابق ہیں ان کا نام لے کے کہا جاتا ہے ہمیں مسلمانوں سے دقت نہیں، مسلمان تو ہمیں گوارا ہے، لیکن مسلمان ہونا چاہیے فلاں فلاں صاحب جیسا۔ تو یہ جتنے بھی صاحب ہیں جن کا نام لیا جاتا ہے، ہم یہ پائیں گے کہ وہ کہیں نہ کہیں لبرل لوگ ہیں، یعنی انہیں بھی پلیٹ فارم مہیا کیا جاتا ہے، انہیں بڑے بڑے عہدوں سے نوازا جاتا ہے۔ تیسرا چیلنج ہے فیمنزم کا چیلنج۔ بلکہ دکھ کی بات یہ ہے کہ یہاں تو سب ہم لوگ موجود ہیں اس لیے بات کر بھی پا رہے ہیں، اب تو بہت سارے اسٹیجز پر یہ بات کرتے ہوئے ہچکچاہٹ ہوتی ہے کہ فیمنزم کے خلاف اگر ہم نے کوئی بات کی تو جانے اس بات کا کتنا بتنگڑ بنایا جائے، تو ایسا بکثرت ہوتا ہے۔ فیمنزم کا مطلب یہ ہے عورت اور مرد بالکل برابر ہیں، اور اس میں کسی طرح کی
कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए, कोई इफरात व तफरीत का मिजाज नहीं होना चाहिए। तो ये फेमिनिज्म का चैलेंज है। इसी तरह से तशकीक का चैलेंज भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तशकीक का काम कुछ सोशल मीडिया पर बड़ी फॉलोइंग रखने वाले बहुत तेज़ी के साथ कर रहे हैं, यानी इस्लाम के मुताल्लिक लोगों के जहनों में शुकूक व शुबहात पैदा कर दिए जाएं, और वो लोग इतने कामयाब हैं कि आज बहुत हाईली क्वालिफाइड नौजवान जिसका थोड़ा मोड़ा भी रुझान मज़हब की तरफ है, उसके जहन के अंदर शुकूक व शुबहात पाए जाते हैं और वो परेशान रहता है कि इनकी बात मानूं या इनकी बात मानूं। ये भी ठीक कह रहे हैं, इनकी बातें भी मुदल्लल लगती हैं, ये भी प्रूफ के साथ बातें कर रहे हैं। तो तशकीक को भी बाज़ाब्ता प्रमोट किया गया है, प्रमोट किया जा रहा है। तो इल्हाद का चैलेंज है, लिबरलिज्म का चैलेंज है, फेमिनिज्म का चैलेंज है, सेकुलरिज्म का चैलेंज है, तशकीक का चैलेंज है। और अब नए ज़माने के सामने जो एक बड़ा चैलेंज है वो है इर्तिदाद का चैलेंज। और मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा ख़तरनाक वक्त शायद मुसलमानों के लिए ना हो कि अब ओपनली एक मुसलमान ऑन रिकॉर्ड दूसरा मज़हब इख्तियार करता है और उसे प्रमोट किया जाता है और हम उसका कुछ नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ ऐसे कवानीन मौजूद हैं, कवानीन बनाए जा रहे हैं, अभी भी बनाए जा रहे हैं कि अगर कोई गैर दामन इस्लाम में आता है तो जिसके हाथों वो दामन इस्लाम में आया उसे 7 साल की सज़ा है। तो इन तमाम चीज़ों से मायूस तो नहीं होना, लेकिन जब चैलेंज ज़मीन पर मौजूद है तो उस चैलेंज से नबुर्द आज़मा होने की फ़िक्र करना हम सब की ज़िम्मेदारी है। और ये तमाम के तमाम चैलेंजेस हम सबको दरपेश हैं। हमारे उलमा की, बुज़ुर्गों की वो टीम जिन्होंने अपनी उम्र गुजार ली है, उनके सामने जो चैलेंजेस थे वो अलग स्टाइल के थे, और अब हमारे सामने जो चैलेंजेस हैं फ़िक्री और नज़रियाती चैलेंजेस, वो उस अंदाज के हैं जो मैंने आपके सामने पेश किए। अल्लाह का शुक्र है कि इन चैलेंजेस में से कोई भी चैलेंज ऐसा नहीं जो हमें लाजवाब कर दे या जिसके आगे हम परेशान हो जाएं कि अब क्या किया जाए। हमारे दीन हक़ में अपनी हक्कानियत की हर दलील मौजूद है, लेकिन शर्त यह है कि हमारे अंदर इतनी सलाहियत हो कि उन दलीलों को अपने मकामात से निकाल सकें और जहाँ तक उन्हें पहुँचाना है पहुँचा सकें। तो इस पूरी गुफ्तगू का खुलासा ये हुआ कि अगर आप अच्छे आलिम बनते हैं तो ज़माने का कितना भी ख़तरनाक चैलेंज हो, इंशाअल्लाह आप उससे महाज आरा होने की ताकत रखेंगे। शर्त यह है कि आपके अंदर मतलूबा सलाहियत हो। तो ये सबक भी है, ये हमारी ज़िम्मेदारी भी है। दूसरा जो एक बड़ा चैलेंज है वो लिसानियात का चैलेंज है। हमारी ज़बान रही उर्दू, और मॉडर्न दुनिया उर्दू ही नहीं, दूसरी भी जो लोकल लैंग्वेजेस है उसको समझना भूल चुकी है। बल्कि अब तो ठीक जो नेक्स्ट जनरेशन पैदा हो रही है उसे हिंदी भी नहीं आती। अगर उसे हिंदी भी आपको बताना है तो रोमन में लिख के बताना पड़ेगा। जैसे आपको बताना है 4 तो आपने 6 हिंदी वाला उसे लिखा तो वो समझ में नहीं आएगा, उसे CHAR लिख के बताना पड़ता है कि 4 ये है। यानी इस कदर दूसरी लैंग्वेजेस हार चुकी हैं अंग्रेज़ी लैंग्वेज के मुकाबले में कि दूसरी ज़बानें गोया कि अपनी गिनती के दिन गिन रही हैं। हम चूँकि अपने ख़ास माहौल में हैं तो हमें शायद दूसरी अंग्रेज़ी ज़बान की ताकत का और दूसरी ज़बानों की कमज़ोरी का एहसास ना होता हो, लेकिन ये सच्चाई है। और मॉडर्न दौर में माना जाता है कि कामयाब इंसान वो है जिसके पास 7 ज़बानें हों। अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारी ज़बानें हम इदारों में सीख लेते हैं। कुछ और ज़मानों पर अगर हम उबूर हासिल कर लें और उन्हें भी सीख लें तो नए ज़माने के तकाज़ों से, नए ज़माने के चैलेंजेस का मुकाबला करने की इंशाअल्लाह हम भरपूर सलाहियत रखेंगे। शर्त यह है कि अपने आप को उतना स्किल्ड बना लें और अपने आप को उन तमाम चीज़ों के लिए ज़हनी और फ़िक्री तौर पर तैयार कर लें। नए ज़माने के जो चैलेंजेस हैं उनमें साइंसी और तकनीकी चैलेंज एक बहुत मुश्किल तरीन चैलेंज है, जिसकी फ़िक्र करना हम सब की बड़ी ज़िम्मेदारी है। AI से आज हर कोई वाकिफ़ है और होना भी चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मसनूई ज़हानत। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी अपने प्राइमरी मोड में है, यानी अभी यूँ कह लीजिए कि उसके इब्तदाई दिन हैं, अभी उसके बचपन के दिन हैं। इसका जो 7th वर्ज़न जिसके बारे में उम्मीद की जा रही कि 2040 में आ रहा है,
2040 تک آ جائے گا آہستہ آہستہ 7 ورژن اور مکمل ورژن ہوگا. اس کے بارے میں تو یہاں تک امید کی جا رہی ہے کہ مکمل انسان اس کی کنٹرول میں ہوگا. عالم یہ ہے کہ انسان کو ووٹنگ بھی کرنی ہے تو یہ اے آئی طے کرے گا کہ یہ ووٹ ٹھیک کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. اس قدر وہ انسانوں کا ذہن ریڈ کر چکا ہوگا، اس طرح سے انسانوں کا مزاج پہچان چکا ہوگا. اور ابھی جب پرائمری موڈ میں ہے تب بھی اس کا یہ تقریباً عالم ہے. جیسے آپ کے پاس اے آئی ہو، آپ اسے فیمیل ورژن میں استعمال کرنے کی کوشش کیجئے تو آپ یہ پائیں گے کہ فیمیل ورژن میں جب آپ استعمال کریں گے تو اس میں ناز نخروں والی ادا پائی جاتی ہے، یعنی بالکل وہی جو عورت کی ادا ہے. اور جب آپ اسے میل ورژن میں یوز کریں گے تو آپ پائیں گے کہ بہت کلوز ہے، یعنی وہ صرف آپ کو اور ہم کو ڈیٹا نہیں فراہم کر رہا ہے بلکہ وہ انسان کی فطرت کو بھی کاپی کر رہا ہے اور مسلسل کاپی کر رہا ہے. ایک ہی سوال آپ کیجئے، سیم سوال 10 لوگ کریں، 10 جوابات ملیں گے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ آپ کی نفسانیت کو پہچان رہا ہے، آپ کے ذہن کو پڑھ رہا ہے، آپ کو وہ جواب دے گا جو آپ کے ذہن سے ہم آہنگ ہو. اور سیم سوال کا دوسرے انسان کو وہ جواب دے گا جو اس کی فکر سے مطابقت رکھتا ہو. یہ پرائمری موڈ کا حال ہے. اور 7th موڈ کے بارے میں خود اے آئی کا یہ ماننا ہے کہ انسان مکمل طور پر اس کی کنٹرول میں ہوگا. بلکہ جنہوں نے بیسکلی یہ تصور دیا تھا وہ اب معذرت خواہ ہیں کہ ہم سے بڑی غلطی ہو گئی کہ ہم نے دنیا کو ان چیزوں سے متعارف کروا دیا اور ہم نے دنیا کو اس راستے پہ ڈال دیا ہے جو صاف طور پر تباہی کا راستہ ہے. اور یہ چیلنج آج سے پہلے کسی صدی میں کسی کے سامنے اتنا گمبھیر چیلنج نہیں تھا. یعنی اب کئی بار ایسا ہوگا اس چیلنج کی وجہ سے کہ ہم جن چھوٹی چھوٹی چیزوں پر نازاں ہیں وہ ہمارے ہنر کئی مرتبہ پھیکے پڑ جاتے ہیں. مثال کے طور پر ابھی تازہ کیرلا میں ایکسپریمنٹ ہوا، روبوٹ ٹیچر بنایا گیا اے آئی کے تھرو، اور اس کو آپ کمانڈ دیجئے کہ فلاں سبجیکٹ کی فلاں کتاب جو فلاں کمپنی کی آپ کو پڑھانا ہے. جیسے میتھ کی وہ کتاب پڑھانی ہے جو مڈ شور نے 7th کلاس کے لیے چھاپی ہے. اوکے سر، ایک لفظ بولنا اور وہ شروع ہو جائے. 50 قسم کی کمپنیوں کی کتابیں اس کے اندر موجود ہیں ایک سبجیکٹ کی، اور جو سبجیکٹ آپ پڑھانے کے لیے کہیں گے پڑھائے گا. بچے شرارت کریں گے ٹوکتا ہے، بچے سوال کرتے ہیں تو رک کر ان کا سوال سنتا ہے پھر جواب دیتا ہے. اور بچے سسٹم کے ساتھ درسگاہ میں بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے ہیں، بچوں کا بیہیو کیسے ہے اس کو رپورٹ کرتا ہے. اب مجھے بتائیے کہ مہنگے ٹیچرز جن کے بڑے ناز نخرے ہوتے تھے، مہنگی فیکلٹی، سچی بات یہ ہے کہ سائنس اور میتھ اور کچھ اہم ترین سبجیکٹ جو مہنگے سبجیکٹ مانے جا رہے تھے، کچھ دنوں کی بات لگ رہی ہے، ہو سکتا ہے ایسے ٹیچر کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہی نہ ہو، اس لیے کہ ان کے ناز نخرے اٹھانے سے بہت بہتر ہے کہ ایک ہی بار میں ایسا روبوٹ خرید لیا جائے جو ہر فن مولا ہو اور ان کی بھرپائی بھی کر دے، ان سے سستا بھی پڑے، اور انسانوں سے کرپشن کے جو خطرات ہیں وہ اس میں کرپشن کے خطرات بھی نہیں، یعنی نوکریاں نگلنے جا رہا ہے. فلم انڈسٹری اس کے خلاف احتجاج کر رہی ہے کہ اے آئی ہمارا روزگار نگلنے جا رہا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں اسٹارٹنگ کا ورژن. آپ کو صرف اتنا بتانا ہے کہ گوا میں ہمیں مائک سیٹ کا بزنس کرنا ہے، اس پر ایک ویڈیو بنا کے دیجئے 2.5 منٹ کا. اتنا بہترین ویڈیو بنا کے آپ کو آج مفت میں وہ دے رہا ہے کہ جو شاید آپ بہتر انداز سے نہیں بنا سکتے تھے. جب جیسے جیسے اپ گریڈ ہوتا جائے گا تو سچی بات یہ ہے کہ ایک لمبی چوڑی انڈسٹری لگا کے جو کام کر رہی تھی وہی کام یہ بہت سستے میں، بہت آسانی سے اور بہت کم وقت میں کرنے کے لیے تیار ہے. بلکہ ابھی بھی اے آئی کے جو پیڈ ورژن ہیں، لمبی چوڑی کتابیں دیجئے، ان کا ٹرانسلیشن کروا لیجئے. ہماری ترجمہ کاری کہاں گئی؟ لمبی چوڑی کتابیں دیجئے، ان کی تلخیص کروا لیجئے. ابھی کر رہا ہے پی ڈی ایف کا اس وقت لمبی چوڑی 500 پیجز کی پی ڈی ایف دیجئے اور کہیے کہ مجھے 20 پیج میں، 25 پیج میں، 50 پیج میں اس کا خلاصہ چاہیے. جتنے اس کو کمانڈ دیں گے 50 پیج کا تو 50 پیج ہی میں خلاصہ کرے گا اور تیار کر کے رکھ دے گا. تو یہ جو ایک گمبھیر چیلنج ہے، اس کے لیے سب لوگوں کو بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. اب کچھ خاص باتیں اے آئی کے تعلق سے سن لیں. 89% جو اے آئی کا ڈیٹا ہے، جیسا آپ نے کوئی بھی سوال کیا کہ میرے جسم سے خون رس رہا ہے، میرا وضو رہا یا ٹوٹ گیا،
حیرانی کی بات یہ ہے کہ عام طور پر 89% AI جو اس کا جواب دیتا ہے اس کے سورسز اسلامک سورسز نہیں ہوتے. یعنی کنٹینٹ تو لے رہا ہے، انٹرنیٹ ہی سے لے رہا ہے، لیکن 89% اس کے سورسز اسلامک سورسز نہیں ہوتے. اگر اسے سٹیک جواب مل گیا تو کہہ لیجئے کہ تکا ہے، اور کئی بار سٹیک جواب نہیں ملتا ہے تو اپنی طرف سے عبارتیں بنا کے پیش کر دیتا ہے. تجربہ کر لیجئے. آپ کہیے کہ مجھے در مختار کی روشنی میں اس سوال کا جواب چاہیے عربی عبارت کے ساتھ، بھلے در مختار میں اس طرح کا کوئی جزیہ نہ ہو، وہ در مختار کی فرضی عبارت بنا کے پیش کر دے گا. اور ایسی غلطیاں ہوئی ہیں. AI پہ بھروسہ کر کے قرآن پاک چھاپا گیا اور قرآن پاک میں بے شمار مسٹیک نکل آئیں. دنیا یہاں تک پہنچ چکی ہے، اور اندھا بھروسہ کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ قرآن پاک تقسیم بھی ہو گیا. بعد میں بڑی مشکلوں سے گرفت آئی، پتہ چلا کہ یہاں پر تو 13 مسٹیک ہیں. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس وقت 48% مسلم نوجوان جو اپنا دین حاصل کر رہے ہیں، حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہ آج کی تاریخ میں 48% مسلم یوتھ علماء سے پوچھ ہی نہیں رہا ہے. جیسے اس کے ذہن میں کوئی سوال آیا گوگل، جیسے اس کے ذہن میں کوئی سوال آیا سوشل پلیٹ فارم. یعنی اب علماء سے جو دریافت کا سلسلہ تھا وہ بہت کم ہو گیا ہے. اور آج بھی ہم دارالفتاؤں سے رجوع کرنے والوں میں، علماء سے ربط و ضبط رکھنے والے لوگوں میں نوٹ کریں گے کہ ان میں بزرگوں کی تعداد نظر آئے گی، پرانے لوگوں کی تعداد نظر آئے گی، یوتھ لوگوں کی تعداد کم نظر آئے گی، جبکہ انڈیا وہ ملک ہے جہاں یوتھ سب سے زیادہ ہیں. یہ آج کی تاریخ کی سچائی ہے. اب تیسری چیز AI کے سلسلے میں یہ ہے کہ اس وقت صرف 7% مسلم ادارے ہیں جو AI کو سیریسلی لے کر کے اسے سکھا رہے ہیں. 7% ادارے ایسے ہیں. یعنی اداروں سے مراد چاہے کسی بھی فارمیٹ میں، مدرسوں کی بات نہیں ہو رہی، کسی بھی فارمیٹ میں ادارے ہوں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہو، تو 7% ادارے انسٹیٹیوشنز ایسے ہیں جو AI سکھا رہے ہیں. یعنی نیکسٹ جنریشن کے لیے اپنے نسلوں کو تیار کر رہے ہیں. یعنی آج بھی اس کو لے کر کے ہم اتنے سنجیدہ نہیں جتنی سنجیدگی اس فن کو چاہیے تھی. تو یہ کچھ سچائیاں ہیں اور یہ ایک اہم ترین چیلنج ہے جس کے لیے بے پناہ فکرمندی کی ضرورت، بے پناہ فکرمندی چاہیے. بلکہ گزشتہ دنوں ہمارے پریوہن منتری جی نے پارلیمنٹ میں اوپنلی معافی مانگی تھی اور کہا تھا کہ میں معافی چاہتا ہوں کہ ہم چاہ کر کے بھی روڈ ایکسیڈنٹ کم نہیں کر پائے. سڑکوں کا جال پھیلایا، ایکسپریس ویز بنائے، بہت سارے کشادہ روڈ بنائے، بہت ساری فیسلٹی دی، لیکن اس کے باوجود معافی صلی وسلم مبارک ورحمۃ ورحم علی سیدنا و شفینا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے اوپنلی معافی مانگی کہ ہم چاہ کر کے بھی روڈ ایکسیڈنٹ ختم نہیں کر پائے. اور اسی کے ساتھ یہ تیاری شروع ہو چکی ہے کہ اب اگر روڈ ایکسیڈنٹ کو ختم کرنا ہے، روڈ ایکسیڈنٹ پر ڈے انڈیا میں جو روڈ ایکسیڈنٹ سے موتیں ہو رہی ہیں ان کی تعداد لگ بھگ 400 ہے ایوریج. تو 400 انسانوں کی جان مانا رکھتی ہے، اور اسی کے لیے سڑکوں کا جال پھیلایا گیا تھا. ہم نے اس بات کو نوٹ کیا ہوگا کہ بڑی تیزی کے ساتھ سڑکوں کا جال گزشتہ سالوں میں پھیلا ہے. تو ایک پلانڈ وے سے ایسا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود اوپنلی پارلیمنٹ میں معافی مانگی گئی کہ چاہ کر کے بھی یہ کام نہیں ہو پایا. اب اس کا پلان 2 کیا ہے؟ پلان 2 یہ ہے کہ ڈرائیور کی سیٹ پر روبوٹ کو بٹھا دیا جائے، وہی ایک علاج ہے. اور اس کا ریزن کیا ہے کہ عام طور پر جو روڈ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں نشے کی وجہ سے ہوتے ہیں، نیند کا جھونکا آ جانے کی وجہ سے ہوتے ہیں. گاڑی آگے کی طرف چل رہی ہے، اچانک سائیڈ سے کوئی جانور آ گیا اور ڈرائیور کی توجہ نہیں ہوئی اور وہیں روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا. یا کھڈا آ گیا اچانک سے اور ڈرائیور کی توجہ نہیں ہو پائی اور روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا. AI کیا کرے گا؟ روبوٹ کے اندر سینس پایا جاتا ہے. گاڑی آگے کی طرف جا رہی ہے، جیسے سائیڈ سے کوئی دوڑتا ہوا جانور آئے گا تو پہلے سے وہ سینس کر لے گا اور 50 میٹر کی دوری پہ پرکھ لے گا کہ اس طرف سے کوئی حادثہ آ رہا تو وہ پہلے سے بریک کر لے گا. آگے کوئی کھڈا ہے جو ہمیں کالی روڈ میں نظر نہیں آ رہا، AI اسے سینس کر لیتا ہے گوگل کے تھرو، گوگل میپنگ کے تھرو، اور پہلے سے اپنے آپ کو سلو کر لیتا ہے. AI کو نیند نہیں آتی، AI نشہ نہیں کرتا، AI کو سیلری نہیں چاہیے، اور AI اپنے سواریوں کا مرڈر بھی نہیں کرتا. کئی بار ایسا ہوا ہے ڈرائیور نے ہی اپنی سواریوں کا مرڈر کر دیا. ڈرائیور کا موڈ خراب تھا، پوری گاڑی کو جان بوجھ کر کے تباہی میں جھونک دیا. اس طرح سے روڈ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. ایک سیٹ پر، اس سیٹ پر ڈرائیور کی سیٹ پر روبوٹ کو بٹھا دیا جائے، اور اس کا فائدہ دوسرا یہ بھی ہے کہ انسان اس سے سیکیور فیل کرتا ہے، اس لیے کہ اجنبی ڈرائیور کے سامنے سواریاں ہر طرح کی باتیں نہیں کر سکتی.
لیکن جب ڈرائیور کی سیٹ پہ روبوٹ بیٹھا ہوا ہے تو ہم کسی بھی طرح کی باتیں کر سکتے ہیں، کچھ بھی راز کی باتیں بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے بہترین علاج یہ ہے کہ ایک بار میں ہر بار ڈرائیور کو 10,000 دینے سے بہتر ہے کہ 1.5 لاکھ کا ایک بار میں روبوٹ خرید لیا جائے اور اس مشین پہ اس ڈرائیور کی سیٹ پہ بٹھا دیا جائے۔ ہم نہیں کہتے کہ 400 روڈ ایکسیڈنٹ اچانک ختم ہو جائیں گے، لیکن اگر 400 کی بجائے 200 تک بھی ہم لے آتے ہیں تو 200 انسانوں کی پر ڈے جان بچ رہی تو بہت بڑی چیز یہ ہونے جا رہا ہے۔ امید ہے کہ 2035 تک ہو جائے گا۔ اور صرف یہاں تک نہیں ہے، اب چائنا میں بیٹھ کر کے دبئی کے سرجری ہو رہی ہے، بہت سارے ہاسپٹل ہو سکتا ہے، اب تو چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی ایسے کھل چکے ہیں جہاں روبوٹک سرجری ہو رہی ہے، جہاں انسانوں کا کام ہی نہیں رہ گیا ہے۔ ایک انسان واک کرنے گیا، ٹہلنے گیا، اور اسے معلوم ہوا کہ سینے میں درد ہو رہا ہے، بغل میں ہاسپٹل تھا وہاں گیا اور تھوڑی دیر کے اندر انجیکشن کی طرح مشین لگایا، چھلا بٹھایا، باہر آ گیا، اور گھر والے کہہ رہے ہیں کہ آج آپ کو 9 بجے آنا چاہیے تھا، آپ 10 بجے آ گئے، تو کہا ہارٹ سرجری ہو رہی تھی اس لیے ذرا 1 گھنٹہ لیٹ ہو گیا۔ دنیا یہاں تک پہنچ چکی ہے، اور یہ جو چیزیں مذاق لگ رہی ہیں اب دنیا میں اوپنلی ہو رہی ہیں، اور اس تیزی کے ساتھ چیزیں گرو کر رہی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب چیزیں گرو کر رہی ہیں تو اس کی چپیٹ اسلامیات پہ نہیں آئے گی، قلم کاری پہ اس پہ چپیٹ ہے، شاعری پہ اس کی چپیٹ ہے، ترجمہ کاری پہ اس کی چپیٹ ہے۔ یعنی ہم جس کو اپنا بڑا ہنر سمجھ رہے تھے وہ ہمارا پورا ہنر داؤں پر ہے اگر ہم نے اپنے آپ کو اس اے آئی کا بھی ایڈوانس ورژن بنانے کی کوشش نہ کی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسانوں کی ضرورت ختم ہو جا رہی ہے، انسان پھر بھی انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ اس پوزیشن میں اپنے آپ کو لے آئے کہ اے آئی کو بھی وہ چلانے والا ہو۔ یعنی اب کمال مہارت کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچا، اب اد کچری صلاحیتوں کا کوئی آپشن دنیا میں نہیں رہ گیا ہے۔ یہ ایک نئے زمانے کا اہم ترین چیلنج ہے جس کے لیے بہت زیادہ گمبھیر ہونے کی ضرورت ہے اور جس کی بہت زیادہ فکر کی جانے کی ضرورت ہے۔ چیلنجز اور بھی ہیں، لیکن اب ان چیلنجز سے نپٹے کیسے؟ تو دیکھیے، کوئی بھی چیلنج ہو تو پہلے میں نے عرض کیا کہ سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں ایک نصاب اور نظام دیا ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ اس دین کی برکت سے ہمیں جو کچھ ملتا ہے وہ اس مادی دنیا میں کہیں نہیں ملتا۔ اس لیے اپنے آپ کو مضبوط ترین عالم دین بنائیں، انشاءاللہ یہ آپ کا نصاب آپ کو ہر نئے سے نئے چیلنج اور فتنے سے نپٹنے میں خوب مدد کرنے والا ہے، شرط یہ کہ اس میں کمال مہارت ہو۔ اور اس کے علاوہ کچھ اور نئی چیزیں ہیں جو نئے فارغین کے لیے ہیں۔ زمانہ شناسی بہت زیادہ ضروری ہے۔ زمانہ شناسی سے مراد یہ ہے ہم علماء کو بہت زیادہ پریکٹیکل ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم نان پریکٹیکل بہت ہو گئے ہیں، ایران توران کی باتیں، جہاں تہاں کی باتیں اور ہوائی باتیں، گراؤنڈ لیول کے تجربات سے ہٹ کر کی باتیں۔ تو زمانہ 100% پریکٹیکل ہو چکا ہے، ہمیں بھی پریکٹیکل ہونا ہی پڑے گا۔ مارکیٹنگ کے نام پر، بزنس اسٹریٹجی کے نام پر، اور دنیا میں کتنے ہی ایسے پروگرام چل رہے ہیں جہاں اسپیشلی لوگوں کو بنایا جاتا ہے گراؤنڈ لیول کا۔ بلکہ اگر آپ اب پہلے ہوتا تھا کہ پرسنٹیج کی بنیاد پر سلیکشن ہوتا تھا، اب ایسا نہیں ہوتا ہے، اب ہوتا ہے کہ گراؤنڈ لیول کا آدمی کتنا ہے اس کی بنیاد پر سلیکشن ہوتا ہے۔ بلکہ آپ نے سب نے دیکھا ہوگا بڑے دلچسپ سوالات آتے ہیں جب بھی یو پی ایس سی کا کوئی ایگزام ہوتا ہے، ان کے سوالات دیکھیے۔ جیسے ابھی آر ایس سے سوال کیا گیا، یہ بتائیے ٹائی کیسے باندھی جاتی ہے؟ یہ سوال ہے، ٹائی کیسے باندھی جاتی ہے؟ اگر کاغذ بکھرا ہوا اس کے پرزے بکھرے ہوئے ہوں تو اس کو جمع کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی اب یہ نہیں رہ گیا کہ آپ کی یادداشت کتنی تیز ہے، آپ کو چیزیں کتنی یاد ہیں، بلکہ آپ کی کریٹیکل تھنکنگ کیسی ہے، آپ کے سمجھ بوجھ کا لیول کیسا ہے، آپ گراؤنڈ لیول پر کامیاب ہیں یا نہیں ہیں، آپ صرف ہوائی آدمی ہیں یا زمینی آدمی ہیں، اسی پر سب کچھ صلاحیتیں نربھر کرتی ہیں۔ ایسے میں ہم سب لوگوں کو بھی بہت زیادہ گراؤنڈ لیول کا بننے کی ضرورت ہے۔ مطالعے کی عادت رکھیں، افراد شناسی اپنے اندر پیدا کریں۔ افراد شناسی سے مراد یہ ہے کہ ایک امام کے مقتدیوں میں کلیکٹر صاحب بھی ہوتے ہیں اور رکشہ چلانے والا بھی ہوتا ہے۔ امام صاحب کو لگتا ہے کہ یہ بھی ہمارے مقتدی ہیں اور یہ بھی ہمارے مقتدی ہیں۔ اگر امام صاحب ان کی صلاحیت پہچان کر ان کی صلاحیت کے مطابق کام لیں تو امام بھی واقعتاً اپنے زمانے کا کلیکٹر بن جائے۔ یعنی ہم فرق کے مراتب نہیں کرتے، ہم سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنے کا مزاج رکھتے ہیں، جبکہ گیم ہی فرق کے مراتب کا ہے۔ اسلام میں بھی یہی ہے، فکر رضا میں بھی یہی ہے۔ پیغمبر اسلام سے زیادہ فرق کے مراتب اور افراد شناسی کس کے اندر ہوگی؟ جس کا جو کام اس سے وہی کام لیا، ان کو ویسے ہی القاب و آداب دیے، ان کی ویسی حوصلہ افزائی کی۔ تو اس سلسلے میں ہم سب کو اور زیادہ حساس ہونے کی ضرورت ہے افراد شناسی کے سلسلے میں۔
اور داعیے دین کے طور پر ہم سب کی ایک ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ یوتھ سے فرینڈشپ ہماری بڑی مضبوط ہو. یعنی ہم ہر جگہ حضرت و حضور بن کے نہ رہیں، بہت ساری جگہوں پر آج کے دور کا تقاضا ہے کہ ہم دوست بن کے رہیں. جیسے ماڈرن دنیا میں سکھایا جاتا ہے کہ آپ کے بیچ میں اور آپ کے اسٹوڈنٹ کے بیچ میں گیپ نہیں ہونا چاہیے. اور اب گیپ کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو مان لیجئے کہ کہا جاتا ہے کہ آپ جب کلاس سے نکلیں تو آپ کا ہاتھ اپنے اسٹوڈنٹ کے کندھے پہ ہونا چاہیے، اسے اس طرح سے ہاتھ ملانا چاہیے، اس سے ہنسی مذاق ہونی چاہیے. تو یہ ماڈرن دنیا کی باتیں ہیں، میں ان باتوں کی تو تصدیق نہیں کروں گا، لیکن یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ گیپ ختم ہونا چاہیے. نوجوان ہم سے بدکنا نہیں چاہیے گا کہ حضرت برا مان جائیں گے، ان کو سمجھ میں آئے گا نہیں آئے گا یا کیا سوچیں گے. حالانکہ آج کا نوجوان عام طور پر ایسا نہیں سوچتا، لیکن ہمیں بھی بڑھ کے اپنی طرف سے اس گیپ کو ختم کرنا چاہیے اور یوتھ کے ساتھ فرینڈشپ بڑھانی چاہیے. کاؤنسلنگ ایک اہم ترین پارٹ ہے، اس پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. کاؤنسلنگ سے مراد یہ ہے کہ تباہی طلبہ کی جانچ ہو، جو اعلیٰ حضرت امام حمزہ خان محدث بریلوی نے لکھا ہے. تو یعنی ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی طبیعتوں کی جانچ کروائیں. پہلے کاؤنسلنگ ہوتی تھی پیپر ورک کے طور پر. ایک کاؤنسلر 150 سوالات لے کے بیٹھ گئے اور آپ سے پوچھ رہا ہے آپ کو کلر کون سا پسند ہے، خوشبو کون سی پسند ہے، کھانا کون سا پسند ہے، نمک پسند ہے یا میٹھا پسند ہے، غصہ کب آتا ہے، سوتے کب ہیں، اٹھتے کب ہیں. یہ سوالات ہوتے تھے. اب ایسی مشینیں بھی ایجاد ہو گئی ہیں کہ وہ سامنے رکھی رہتی ہیں اور آپ اپنی انگلیاں ان پر رکھ دیجئے تو فنگر پرنٹ سے برین میپنگ ہو جاتی ہے اور آپ کے ذہن کو ناپ کر کے وہ مشین آپ کو 35 پیج کی رپورٹ دے دیتی ہے کہ آپ طبعاً محقق آدمی ہیں. 2 لفظوں کی کہانی. یا مان لیجئے کہ آپ طبعاً، وہ اپنی زبان میں جواب دیتی ہے، میں اپنی زبان میں سمجھا رہا ہوں، وہ 2 لفظوں میں سمجھا دیتی ہے. تو سچی بات یہ ہے کہ وہ آدمی جو طبعاً محقق تھا، مان لیجئے کہ دوسری دنیا میں شاعری میں الجھا ہوا تھا بیچارہ، جبکہ بہت اچھا محقق ثابت ہو سکتا تھا. بہت مدتوں قافیہ بندی کرنے کے بعد میں اسے سمجھ میں آیا کہ شاعری میرے بس کا روگ نہیں ہے، یا مجھے زیب نہیں دیتا ہے، یا میری طبیعت سے اس کا مزاج میچ نہیں کھاتا، تو میں تحقیق کی طرف آؤں. تو ایک لمبی عمر تجربے میں کھپ گئی. بڑا اچھا ہوتا، برین میپنگ ہو جاتی، کاؤنسلنگ ہو جاتی اور اسے پہلے ہی روز پتہ چل جاتا کہ آپ کی نیچرل صلاحیت ہے، تو وہ انسان کتنا قیمتی ثابت ہو سکتا تھا. اور یہ کام دنیا میں سب سے زیادہ جو ملک کر رہا ہے وہ بدبخت ملک وہ ہے جس نے اس وقت اہل اسلام کے لیے آزار بنا ہوا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مٹھی بھر لوگ دنیا کا ہر نوبل پرائز اپنے نام کرتے ہیں اور ان کی کولڈ ڈرنک ہماری ہر گاؤں کھیڑے کی دکان میں پہنچی ہوئی ہے اور ہمارا قیمتی سے قیمتی مشروب اپنے علاقوں تک محدود ہے. ان کے میک ڈونالڈ، ان کی KFC کی دکانیں عرب میں ہر نکڑ چوراہے پہ موجود ملیں گی اور ہماری قیمتی سے قیمتی غذا کی دکانیں اپنے علاقوں تک محدود ہیں. یہ ہے ان کی مارکیٹنگ، یہ ہے ان کی صلاحیت، یہ ہے ان کی کاؤنسلنگ کا نتیجہ. جب بچے کی عمر 5-7 سال کی ہوتی ہے تب ایک اسرائیلی اپنے بچے کی کاؤنسلنگ کرواتا ہے اور 5-7 سال کے بچے کے بارے میں کاؤنسلر یہ بتا دیتا ہے کہ ہمارے تجزیے کے مطابق آپ کا بچہ ایک بہترین اسٹیل کمپنی کا مالک ہو سکتا ہے. تو اب ماں باپ کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ 10th اور 12th میں بچے کے پرسنٹیج کتنے ہیں. ماں باپ کے ذہن میں صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ جب 25 سال کا ہو تو اس وقت اسٹیل کمپنی کا مالک ہونا چاہیے، اس کے ہاتھ میں کیپٹل منی کے طور پر 5 کروڑ روپے ہونے چاہیے اور اسٹیل کمپنی کا مالک بننے کے لیے اس کو یہ ڈگریاں چاہیے. یعنی ڈگریاں سیکنڈری ہیں، اسٹیل کمپنی فرسٹ ہے. تو اس اسٹیل کمپنی کا مالک بننے کے لیے جو ڈگریاں چاہیے وہی ڈگریاں کرواتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ آدمی ایگزیکٹ 25 سال کی عمر میں 5 کروڑ سے اپنے بزنس کا آغاز کرتا ہے اور اسے ٹارگیٹ دیا جاتا ہے کہ جب تمہاری عمر 35 سال ہو تو تمہاری کمپنی کا ٹرن اوور اتنا ہو جانا چاہیے، یہاں تک بڑھ جانا چاہیے، یہاں تک بڑھ جانا چاہیے. اور ایگزیکٹ ویسا ہی ہوتا ہے کہ وہ ایک چھوٹے سے ملک سے اٹھنے والا آدمی پوری دنیا میں اپنی برانچز پھیلا دیتا ہے. تو یہ ہے کاؤنسلنگ کا کمال، جسے ہم بہت ہلکے میں لے لیتے ہیں. تو اس لیے اس پر بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. اب جدید ذرائع ابلاغ جن کا بہت بھلا استعمال ہونا چاہیے، اس پر بہت زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بڑا اچھا جملہ کسی نے کہا کہ نئے زمانے کے ممبر و محراب کا نام ہے سوشل میڈیا. تو اس لیے اس نئے زمانے کے ممبر و محراب کا ڈیٹا ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ جو سوشل اکاؤنٹس ہیں، یعنی فیس بک ہے، ٹویٹر جس کا نام ایکس ہو گیا ہے، یوٹیوب ہو گیا ہے، آج کے دور میں 60% لوگ اس کا روزانہ یوز کر رہے ہیں. 60% ہے اس کا. اور نیوز سے، یعنی انسان کہاں سے اپنا کنٹینٹ حاصل کر رہا ہے، انسان معلومات کہاں سے حاصل کر رہا ہے، تو 60% لوگ سوشل میڈیا سے، 25% لوگ مین اسٹریم میڈیا سے. یعنی اس وقت ٹیلی ویژن بھی بہت پیچھے ہیں، آدھے سے بھی زیادہ پیچھے ہیں.
डिजिटल मीडिया आ गया है। 25% लोग ही टेलीविज़न से मालूमात अखज़ करते हैं और 10% लोग किताबों से मालूमात हासिल करते हैं, और 5% लोग हैं जो दूसरे ज़राए से मालूमात हासिल करते हैं। यानी इंसान कहाँ से मवाद ले रहा है, तो 5% दूसरे ज़राए से, 10% किताबों से, यानी किताबों वाले लोग अब 10% रह गए, ये डेटा बता रहा है। 25% मेन स्ट्रीम मीडिया से यानी टेलीविज़न की दुनिया से, और 60% लोग सोशल मीडिया से। और ये बातें यकसां अप्लाई होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि मौसम की मालूमात यहाँ से ली जा रही है, दिन की मालूमात भी इन्हीं प्लेटफार्म से 60% ली जा रही है। तो इस सिलसिले में हम सबको ये चाहिए कि ये अगर नए ज़माने के मिंबरों मेहराब हैं तो हम अपने आप को इसके लायक बनाएं। और हम कई बार रोना रोते हैं कि एक फितना एक बगल के मुल्क से खड़ा हुआ और एक बदतमीज़ इंसान ने लाखों लाख लोगों को अपना फॉलोवर बना लिया और गुमराह कर दिया, और हमारी कीमती कीमती सलाहियतें जिसके सामने वो अदना तिफले मकतब की भी हैसियत नहीं रखता, वो कीमती सलाहियतें कई मरतबा अब वो तकवे की वजह से या उनका जो भी प्रोटोकॉल है या उनकी जो भी एहतियातें, उन एहतियातों की वजह से इन प्लेटफार्म पे मौजूद नहीं होते। और नतीजा निकलता है जब चिड़िया खेत चुग चुकी होती है तब हम अफसोस तो कर रहे होते हैं, लेकिन जब हमारे पास वक्त होता है तो हम उन प्लेटफार्म का पॉजिटिव यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। यही सच्चाई है। और जो यूज़ कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो फैन फॉलोइंग के तौर पर, ग्लैमर के तौर पर। यह भी एक प्रॉब्लम है। अब हर नात खां के सर पर अमामे के बजाय पता नहीं क्या ही चीज़ आ गई है। तकरीर की दुनिया ऐसा लग रहा है जाने कोई मैदान जिहाद में उतर रहा है। एक अजब फॉर्मेलिटी की दुनिया, फॉलोइंग की दुनिया, ग्लैमर की दुनिया। यानी एक दुनिया वो है जो ग्लैमर की दुनिया खुदकुशी कर रही है, और हम दीन का चोला ओढ़ करके ग्लैमर की दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे ज़्यादा महरूमी की बात नहीं हो सकती। इसलिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल का मतलब है ग्लैमर में उलझना नहीं, बल्कि दाइए दीन की हैसियत से सोशल मीडिया का भला इस्तेमाल करना। तो दावत दीन के जो दूसरे तकाज़े हैं, जैसे हिकमत है, जैसे नरमी है, जैसे खिदमत खल्क है, जैसे कम्युनिकेशन है, जैसे खुलूस है, इन तमाम चीज़ों को भी बहुत मजबूती के साथ थामने की ज़रूरत है। अज़ीज़ तलबा, ये कुछ बातें मैंने आपके सामने पेश की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह वाले से, चूँकि हम सब जिस दिन हम मदरसों में एंट्री लेते हैं, सच्ची बात तो यह है कि उसी दिन से हम बतौर दाइए दीन एंट्री लेते हैं, खादिम दीन की हैसियत हमारी होती है। तो हमारी हैसियत दाइए दीन की होती है, और दायान दीन के सामने नए ज़माने में वो चैलेंजेस दरपेश हैं जो मैंने अभी आपके सामने मुख्तसर तौर पर पेश किए। मज़ीद और भी बहुत सारी बातें होती हैं, कुछ गंभीर सी बातें थी तो मैंने आपके सामने पेश की। अब हमें प्रॉब्लम से ज़्यादा उसके सोल्यूशन पर गौर व फिक्र करना चाहिए, और अगर हम दिमाग लगाएंगे तो इंशाअल्लाह कर सकेंगे। मैं उम्मीद भी करता हूँ, दुआ भी करता हूँ, और हम सबको मिलजुल के दुआ करना चाहिए और अल्लाह की बारगाह से तौफीक खैर मांगनी चाहिए कि परवरदिगार आलम ने अगर इस नेकी के रास्ते पे लगाया है तो हमसे वो काम भी ले जिसमें उसकी रज़ा पोशीदा हो। मेरी गुफ्तगू से में अगर कोई भी बात खिलाफ शरा हुई हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे माफ़ फरमाए। हम सब सच्चे दिल से तौबा करें। नस्तग़फिरुल्लाह ताला व नतूब इलैह। इस ताल्लुक़ से अगर आपका कोई सवाल हो तो आप अभी या बाद में मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इदारे को खूब तरक्की अता फ़रमाए, हमारे दिलों में दीन के लिए मज़ीद इखलास पैदा फ़रमाए, और दावत दीन के मैदान को ढंग से समझने और अपनी ज़िम्मेदारियों से ईमानदारी के साथ सुबुकदोश होने की तौफ़ीक बख्शे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।